अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मिर्ज़ा ग़ालिब की जिस ग़ज़ल पर इस महफ़िल में बात होगी उसके कुल 11 अशआर हैं और हमारे सामने मुश्किल वही है कि अगर हम इन 11 के 11 अशआर की शरह इस एक महफ़िल में या एक वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो तवील हो जाएगी, और जब वीडियो तवील हो जाती है तो हमारे दोस्त उसे देखते नहीं हैं। हमें इस बात का भी अफ़सोस होता है कि हमारी मेहनत ज़ाया हो गई, और इस बात का भी अफ़सोस होता है कि हमारे दोस्त ज़रा सी मुश्किल ज़मीन में कहा गया शेर हो तो उससे सरफ़ नज़र करते हैं, उसको फिर सुनते नहीं हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। देखिए, आप अगर इन पुराने असातिज़ा जैसे ग़ालिब हैं, मीर हैं, मोमिन हैं, ज़ौक़ हैं, दाग़ हैं, इनकी ग़ज़लों को अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत आपको मुश्किल तो होगी ही। अगर आप ये चाहते हैं कि हम सब कुछ बिल्कुल तैयार करके आपके सामने रखें, आप एक नज़र मारें और पूरी ग़ज़ल या पूरा शेर समझ लें, तो ऐसा होता नहीं है। हमसे कई दोस्त सवाल करते हैं, तो देखिए हम आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तजर्बे में भी हम ज़्यादा हैं, और हमारी सारी ज़िंदगी ही पढ़ने पढ़ाने में गुजरी है, तो इसलिए हमें कोई शेर मुश्किल लगता है तो हम उसके माने पर गौर करते हैं। आज भी ये हाल है और काफ़ी वक्त लेकर उसे समझते हैं। तो आपने कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि हम आपके सामने कोई शेर पढ़ेंगे, दो चार लाइनों में उसका तर्जुमा करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे और वो शेर आपकी समझ में आ जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, ऐसा होता नहीं है। अगर आप वाकई इन ग़ज़लों को समझना चाहते हैं तो आपको एक वीडियो कम से कम 2-3 मरतबा देखनी होगी। आप ये ना समझिएगा कि हम इससे अपना वॉच टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नहीं। आप एक ही मरतबा इसको नेट पर देख लीजिए। आप चाहें तो इसको अपने पास डाउनलोड कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, और उसके बाद आप 2-4 मरतबा देखिए, तब ये बातें आपकी समझ में आएंगी। खैर, ये काफ़ी लंबी तमहीद हो गई, हमारे दोस्तों को शायद इस पर भी एतराज़ हो, लेकिन आपने देखा होगा कि हम जब भी किसी ग़ज़ल की तशरीह शुरू करते हैं तो फ़ौरन ही शेर पढ़ देते हैं, इधर उधर की बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते। बहरहाल, आज की महफ़िल में जो हम आपके लिए ग़ज़ल लाए हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये 11 अशआर पर मुश्तमिल है, तो इस पहले हिस्से में हम इसके 5 शेरों की तशरीह और मुश्किल अल्फाज के माने आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो इसका पहला शेर है, यूं ही अफ़ज़ाइश वहशत के जो सामा होंगे, दिल के सब ज़ख्म भी हम शक्ले गरेबां होंगे। अफ़ज़ाइश का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना या किसी चीज़ का तरक्की करना। वहशत कहते हैं, अब तो अमूमी मानों में इसको पागलपन कहा जाता है, लेकिन दरअसल वहशत वो मर्ज़ होता है कि जब मरीज़ को अपने इर्द गिर्द के लोग अच्छे नहीं लगते और वो आबादी को छोड़कर वीरानों में जाने की फ़िक्र करता है और चला भी जाता है। हम शक्ल वैसे आसान लफ्ज़ है। हम शक्ल का मतलब होता है एक जैसी शक्ल वाले। अब इस शेर में वो क्या फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर वहशत में तरक्की के ऐसे ही सामान जमा होते रहे तो दिल में जितने ज़ख्म हैं वो सब गिरेबान की सूरत इख्तियार कर लेंगे। ये तो इसके सादा से माने हो गए। असल में उनके फरमाने का मकसद ये है कि जब इंसान किसी परेशानी में मुब्तला होता है और उस परेशानी का इलाज होने की बजाय उस परेशानी के ऊपर एक और परेशानी आ जाती है, उसके ऊपर एक और परेशानी आ जाती है, तो वो मज़ीद पागलपन का शिकार हो जाता है, यानी बौखला जाता है, घबरा जाता है। अब यहाँ जो उन्होंने कहा है, दिल के सब ज़ख्म भी हम शक्ल गिरेबां होंगे। अब यहाँ गिरेबान की बात क्यों कही गई है? इसलिए कही गई है कि कहा यह जाता है, गालिब के ज़माने में होता होगा, अब भी शायद होता हो, हमने तो देखा नहीं है, कि जो पागल हो जाता है तो उसका किसी और चीज़ पर बस नहीं चलता, तो वो अपने कपड़े फाड़ने लगता है और उसकी इब्तिदा वो अपने गिरेबान से करता है। आप सब जानते हैं गिरेबान किसे कहते हैं। किसी भी कमीज़ या पहनावे का सामने का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको गिरेबान कहते हैं। तो फरमाते ये हैं कि जब गिरेबान फटेगा तो हमारे दिल के जो ज़ख्म हैं उनकी शक्ल जो है वो गिरेबान जैसी हो जाएगी, यानी वो भी तार तार हो जाएंगे, उनके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो आप इस वक्त आपने जो मिसाल मिर्ज़ा गालिब ने दी है गिरेबान से,
وہ انہوں نے مثال دی ہے دل کی. یعنی کہتے ہیں کہ جیسے ہمارا گریبان پھٹتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہمارا دل بھی جب پھٹے گا تو اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ کس صورت میں ہوں گے؟ دیکھیے، پہلے عاشق دیوانہ تھا، پاگل تھا، وحشی تھا، لیکن اس کی یہ حالت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنا گریبان پھاڑتا. اب چونکہ وہ اپنے گریبان پھاڑ رہا ہے تو اس سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے دل پر پڑنے والی افتاد یا مصیبت جو تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. تو انہوں نے اس میں ایک عاشق کی وحشت کی تصویر کھینچی ہے، جس کی پریشانیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ جب پہلے اس کو عشق ہوا تو وہ پریشان رہتا تھا، دماغی طور پر اتنا غیر حاضر نہیں تھا. لیکن جیسے ہی اس کی وحشت میں افزائش شروع ہوئی، وحشت زیادہ ہونے لگی. اب وحشت کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، وجوہات ہو سکتی ہیں. محبوب نے محبت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، محبوب نے مذاق اڑایا، محبوب نے اپنی محفل میں آنے سے منع کر دیا وغیرہ. تو فرماتے یہ ہیں کہ جیسے جیسے اس کی وحشت بڑھے گی وہ اپنا گریبان پھاڑے گا، اور پھٹا ہوا گریبان جو ہے اس کی شکل اس کے دل کی طرح ہو جائے گی، یعنی اس کا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یا ہو چکا ہے. اس کا اگلا شعر ہے: وجہ مایوسی عاشق ہے تغافل ان کا، نہ کبھی قتل کریں گے نہ پشیماں ہوں گے. وجہ مایوسی عاشق تو بہت آسان ہے، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. تغافل کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف سے بے خبر ہونا، اور پشیمان کہتے ہیں کوئی کام کرنے کے بعد اس پر افسوس ہونا، کف افسوس ملنا، یہ کہنا کہ بھائی مجھ سے یہ کام کیسے ہو گیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. کہتے یہ ہیں کہ محبوب کا تغافل یعنی انجان بنے رہنے کا عاشق کے لیے بہت زیادہ ایک ناامیدی کا باعث ہے، ناامیدی کی وجہ ہے. کہتے یہ ہیں کہ جب وہ انجان بنا ہوا ہے یعنی محبوب، تو یہ امید کیسے رکھیں کہ وہ کبھی عاشق کو قتل بھی کرے گا. اگر قتل نہیں کرے گا تو اس کے لیے پشیمانی کا موقع کیسے آئے گا. اب دوسرے مصرے کا یعنی نہ کبھی قتل کریں گے نہ پشیماں ہوں گے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ محبوب عاشق کو قتل کرے گا اور نہ قتل کرنے پر پشیمان ہوگا. یعنی یہی امر عاشق کے لیے مایوسی کا سبب ہے. اب اس میں مرزا انجانے میں تو تغافل کی شکایت کریں، اور یہ معلوم ہے کہ ان کے نزدیک جو تغافل ہے اس کا کرنے کا ان کے ایک شعر میں اور بھی یہ مقام ہے کہ جان کر کہ یہ تغافل کہ کچھ امید بھی ہو، یہ نگاہ غلط انداز تو توسم ہے ہم کو. بہرحال اس شعر کا مطلب اگر آپ مزید اس کو سمجھنا چاہیں تو یہی ہو سکتا ہے کہ ایک عاشق کی سب سے بڑی خواہش یا سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس کو قتل کر دے. کم از کم شاعری کی حد تک جو لوگوں نے کہا ہے، جو مرزا نے بھی اس شعر میں فرمایا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا عاشق ہمارا محبوب ہمیں قتل کر دے. لیکن فرماتے یہ ہیں کہ وہ محبوب تو ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. بھائی دیکھیے نا، اگر توجہ ہوگی اور مرزا کا عشق یا شاعر کا عشق تسلیم کر لیا جائے گا اور یہ بات پکی ہو جائے گی کہ یہ عاشق ہیں اور یہ معشوق ہیں، اور پھر معشوق ان کو قتل کرے گا تو کوئی وجہ سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن ایک انجانا آدمی کبھی کسی کو قتل کرتا ہی نہیں ہے. اس کو کیا ضرورت پڑی کہ جب کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تو وہ کسی کو قتل کرے. تو مرزا کا کہنے کا مطلب یہ کہ اس شعر میں جو چھپی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اور ہمارے محبوب کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ پیدا ہی نہیں ہو سکا کہ ان کے پاس ہمیں قتل کرنے کی کوئی وجہ ہو. شعر مزے کا ہے، الفاظ سے بہت اچھا مرزا نے کام لیا ہے. اگر آپ اس شعر کو مزید پڑھیں گے، مزید سنیں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ لطف آئے گا. تیسرا شعر ہے: دل سلامت ہے تو صدموں کی کمی کیا ہم کو، بے شک ان سے تو بہت جان کے خواہاں ہوں گے. پہلے مصرے میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اور جو جان کے خواہاں ہونا انہوں نے لکھا ہے، یعنی وہ جو جان لینا چاہتے ہوں.
فرماتے یہ ہیں کہ اگر دل سلامت ہے تو اس دنیا میں صدموں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، قدم قدم پر آپ کو صدمے ملتے ہیں، کیوں؟ اور ہمارے محبوب جیسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہماری جان لینا چاہتے ہوں گے۔ مطلب اصل میں یہ ہے، اگر آپ اس کو مزید غور کریں اس شعر کے اوپر، کہ جب تک انسان کے سینے میں دل ہے وہ کسی کے احساس سے محروم نہیں ہو سکتا، اور احساس ہی ایک ایسی چیز ہے جو خوشگوار واقعات پر خوشی اور ناخوشگوار واقعات پر صدمے کا باعث ہوتا ہے۔ تو مرزا یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک دل پہلو میں ہے ہماری جان کے خواہاں سینکڑوں پیدا ہو جائیں گے۔ اب محبوب کے اوپر رکھ کر بات کی، لیکن بات عمومی طور پر دیکھا جائے تو بات دنیا کی ہے، اور بتانے کی کوشش یہ کی ہے کہ جو انسان جس کا دل ہوتا ہے، دھڑکنے والا دل ہوتا ہے، دوسروں کے غم پریشانیاں محسوس کرنے والا دل ہوتا ہے، تو اس کے دل میں تو ہر قسم کے واقعات کا رد عمل ضرور ہوتا ہے، خوشی میں خوش ہوتا ہے، غم میں غمگین ہوتا ہے۔ تو اصل میں محبوب کے اوپر رکھ کر وہ ہمیں یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے پہلو میں ایک ایسا دل رکھنا چاہیے جو کہ درد مند دل ہو، جو لوگوں کی خوشی میں خوش ہو، ان کے غم میں غمگین ہو۔ چوتھا شعر ہے، منتشر ہو کے بھی دل جمع رکھیں گے، یعنی ہم بھی اب پیروئے گیسو سے پریشان ہوں گے۔ اس میں جو مشکل لفظ ہے وہ ہے گیسو۔ گیسو کا مطلب ہوتا ہے بال، زلفیں سمجھ لیجئے آپ اس میں بھی۔ فرماتے یہ ہیں کہ ہم پریشان ہو کر بھی اپنا دل سنبھالے رہیں گے اور جمعیت خاطر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، یعنی اپنے اطمینان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور ہم اس طرح بن جائیں گے جیسے کہ محبوب کی پریشان زلفیں ہوتے ہیں، اس کے ہم پیروکار بن جائیں گے جو پریشانی کے باوجود بھی یکجا رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر کسی کے بال بکھرے ہوئے ہوں تو وہ گرتے نہیں ہیں، وہ جمے ہوئے رہتے ہیں، اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان کی زلفوں کی طرح ہی پریشان ہیں، لیکن ہم اپنے دل کو سنبھالے رہیں گے اور ہم اپنا جو حوصلہ ہے، ہمت ہے، امید، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، اور بالکل ہم ایسے ہی کریں گے جیسے ہمارے محبوب کی زلفیں ہوتی ہیں کہ وہ پریشان ہوتی ہوئی، بکھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک جگہ پر جمی رہتی ہیں۔ اس کا شعر نمبر 5 ہے، گردش بخت نے مایوس کیا ہے لیکن اب بھی ہر گوشہ دل میں کئی ارماں ہوں گے۔ گردش کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، گردش بخت کا مطلب یہ ہے تقدیر کے پھیرنے یا تقدیر کے چکرنے، اور گوشہ دل کا کوئی کونا، آپ ایسا سمجھ لیجئے، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نصیبے کی گردش نے نا امید کر رکھا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمارے دل کے گوشے گوشے میں ابھی بہت سارے ارمان موجود ہوں گے۔ یہ تو اس کا ایک سادہ سا مطلب ہو گیا۔ اصل میں مرزا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا تو دل ٹوٹ چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی امید، کوئی آرزو باقی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کے مختلف گوشوں میں جو کہ ابھی سلامت ہیں یہ ارمان موجود ہوں گے۔ اگر دل بالکل ہی ختم ہو گیا ہوتا تو اس کے اندر ارمان موجود نہ ہوتے، کیونکہ ارمانوں کی جگہ یا حسرتوں کی یا خواہشات کی جگہ آپ جانتے ہیں خواتین و حضرات دل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ہمارے دل میں ہمارا دل ٹوٹ گیا ہے اور ہمیں قسمت سے اب کوئی امید نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل کے ارمان بھی ہماری قسمت کی خرابی کے باوجود ختم ہو گئے ہیں۔ تو اس میں اصل میں وہ مثال ایک ایسے شخص کی دینا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک ایسے شخص کی مثال دی ہے کہ جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بھائی میرے قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، میں انتہائی بد نصیب ہوں، لیکن یہ سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے ارمان ختم نہیں ہوتے،
یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ جی میری قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، میں انتہائی بد نصیب آدمی ہوں، تو آپ اپنے دل سے اپنے سارے ارمان بھی ختم کر دیں۔ تو فرماتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے، انسان کتنا ہی مایوس ہو جائے، اسے اپنے تقدیر پر کتنا ہی بھروسہ ختم ہو جائے، بھروسہ نہ رہے، اس کے باوجود یہ سمجھنا کہ اس کے دل کے سارے ارمان ہی ختم ہو گئے، یہ ذرا غلط بات ہوگی۔ تو خواتین حضرات، اس غزل کے یہ ابتدائی 5 اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ شرح ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کیجیے، لائک تو ضرور کیا کیجیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ نے جو کچھ دیکھا وہ آپ کو پسند آیا۔ تو اس غزل کے دوسرے حصے کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔